Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa sahabika ya Sayyidi ya Habiballah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aziz तलबा इकराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाजिर हैं। हम नाहमीर पढ़े थे और नाहमीर के अंदर हमने इस्तिस्ना की बहस को शुरू किया था। मैंने इस्तिस्ना के बारे में ये बात बताई कि हरूफ इस्तिस्ना जो कि हमने पढ़े थे, इल्ला, गैरा, जितने भी बाकी सारे के सारे मैंने पिछले लेक्चर में आपको लिखवा दिए हैं, किताब पर भी, नाहमीर में भी मौजूद हैं। अब उसके अंदर मैंने बताया था कि हरूफ इस्तिस्ना के ज़रिए आप किसी चीज़ को पिछले हुक्म से ख़ारिज करते हैं, निकाल देते हैं, तो इसको हम, इस अमल को हम इस्तिस्ना कहते हैं। और जिस से निकालते हैं उसको मुस्तस्ना मिन्हु कहते हैं, और जिसको निकालते हैं उसको हम मुस्तस्ना कहते हैं। अब हम आज जो है इराब पढ़ने जा रहे हैं, यानी इस्तिस्ना, मुत्तसिल, मुनफसिल। फिर मैंने दो किस्में बताई थी। मैंने कहा था अगर मुस्तस्ना मिन्हु की जिन्स में से हो, यानी उसके अंदर दाखिल हो और फिर उसको निकाला जाए तो उसको कहते हैं मुत्तसिल, और अगर दाखिल ना हो और निकाला जाए तो उसको कहते हैं मुस्तस्ना मुनक़ती, यानी पहले से वो दाखिल ही नहीं था, ऑटोमेटिकली पहले से निकला हुआ था। जिस तरह आपने कहा जाअनिल कौमु इल्ला हिमारन, मेरे पास सारी कौम आई मगर गधा। गधा पहले भी शामिल नहीं था कौम में, यानी पहले से ही निकला हुआ है। तो अब यानी इल्ला हर्फ इस्तिस्ना लगा के इसको निकाला गया तो उसको इस्तिस्ना तो कहते हैं, लेकिन उसको हम कह देते हैं इस्तिस्ना मुनक़ती। आज हम इराब पढ़ने जा रहे हैं कि मुस्तस्ना का इराब क्या होता है। इराब देखना होता है कि इसका मुस्तस्ना का। अब हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे इल्ला, यानी इल्ला हर्फ इस्तिस्ना अगर कहीं पर इस्तेमाल हुआ पड़ा हो, मैंने कहा था ज़्यादातर इस्तेमाल भी इसी का होता है, यानी इल्ला हर्फ इस्तिस्ना का। अगर कहीं पर इल्ला हर्फ इस्तिस्ना आया पड़ा हो या आप ख़ुद इस्तेमाल करते हैं तो इल्ला हर्फ इस्तिस्ना के ज़रिए आप किसी चीज़ को मुस्तस्ना करते हैं, तो जो मुस्तस्ना होगा उसका इराब क्या होगा, इसको हमने समझना है। तो उसके लिए दो तीन बातें आपने अपने जहन में रखनी है ताकि आपको इराब समझने में आसानी हो जाए। एक इस्तिलाह है कलाम मूजिब, एक लफ्ज़ याद रखना है, कलाम मूजिब। ये कलाम मूजिब क्या होता है? कलाम मूजिब का मतलब होता है कि जिस कलाम में नफ़ी, नहीं, इस्तिफ़हाम का इस्तेमाल ना हो, यानी ना ही उसमें कोई हरफ नफ़ी हो, ना ही उसमें कोई हरफ इस्तिफ़हाम हो, और ना ही वो नहीं पर मुश्तमिल हो, यानी मुमानियत, जो कि हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। यानी इस पर जो कलाम मुश्तमिल होता है उसको हम कलाम गैर मूजिब कहते हैं। यानी अगर नफ़ी, नहीं, इस्तिफ़हाम में से कोई हो, यानी चाहे तीनों हो या इनमें से कोई, तीनों तो नहीं होते, यानी उनमें से कोई एक हो, ठीक है जी, यानी नफ़ी पर हो। जैसे आप कहते हैं मा जा अनिल कौमो, नहीं आई मेरे पास कौम। मा जा अनिल, देखो ये हो गया मा जा अनिल कौमु, तो ये कलाम क्या है, इसको नाहव वाले क्या कहते हैं, कलाम गैर मूजिब, क्योंकि इसमें इस्तेमाल हो चुकी है नफ़ी, नहीं आई मेरे पास सारी कौम। नहीं, नफ़ी क्या है, ला तक़रा, ला तक़रा अल किताबा, ठीक है जी, ना पढ़ तू किताब। तो अब ये देखिए नहीं है, तो ये भी कलाम गैर मूजिब है। इसी तरीके से अगर इस्तिफ़हाम आ जाए किसी में, हल जा अनिल कौम, क्या आई मेरे पास कौम, तो अब ये देखें ये क्या हो गया, इस्तिफ़हाम आ गया, तो ये भी गैर मूजिब है। और अगर ये तीनों चीज़ें ना हो, फ़कत जैसे मैं कहता हूँ जा अल उलमाओ, जा अनिल कहूँ यानी आए मेरे पास, या खाली कहता हूँ जा अल उलमा, उलमा आए, तशरीफ़ लाए, ठीक है, हाजिर हुए, या जा अनिल कौमो, मेरे पास कौम आई, खाली जा अल कौमो कहता हूँ, तो ये कलाम क्या हो गया, मूजिब हो गया, क्योंकि इसमें नफ़ी भी नहीं है, नहीं भी नहीं है, इस्तिफ़हाम भी नहीं है। तो ये दो चीज़ें आपने अपने जहन में रख लेनी है कि जिस कलाम में ये चीज़ ना, उसको हम क्या कहते हैं, मूजिब। मैंने लिख भी रखा है गैर मूजिब। एक और इस्तिलाह है, वो है मुफर्रग और गैर मुफर्रग, यानी एक इस्तिलाह होती है मुफर्रग, ये देखिए लिखा पड़ा है गैर मुफर्रग, और एक लफ्ज़ लिखा पड़ा है मुफर्रग, यानी गैर हटा लें। ये क्या होता है? अब बाज़ औक़ात ये होता है कि मैंने कहा था इस्तिस्ना जहाँ भी होगा, एक उसका मुस्तस्ना मिन्हु होगा और एक होगा मुस्तस्ना, यानी जो भी, और दरमियान में होगा हरफ इस्तिस्ना। जिस तरह अभी मैं एक मिसाल दे देता हूँ, मैं कहता हूँ जा अनिल उलमाओ इल्ला ज़ैदन, आए मेरे पास उलमा मगर ज़ैद, तो देखें ये हो गया उलमा मुस्तस्ना मिन्हु, इल्ला हरफ इस्तिस्ना, ठीक है जी, और ज़ैदन मुस्तस्ना। बाज़ औक़ात क्या होता है, यानी जब मुस्तस्ना मिन्हु जो होता है
मुस्तस्ना इस्तिस्ना होता ही तब है जब मुस्तस्ना हो मिन हो होता है, यानी उसी में से इस्तिस्ना किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कलाम के अंदर मुस्तस्ना मिन हो का जिक्र नहीं होता, यानी उसको बोला नहीं जाता, फ़कत मुस्तस्ना को ही बोला जाता है। तो अगर कलाम, याद रखें, अगर कलाम के अंदर मुस्तस्ना मिन हो मज़कूर हो, यानी उसका जिक्र हो, जिस तरह अभी यहाँ पे हुआ पड़ा है, जा अनिल उलमाउ इल्ला ज़ैदा, ठीक है जी, मा जा अनिल कौम इल्ला ज़ैदा, तो उसको हम कहते हैं गैर मुफर्रग। उसको क्या कहते हैं? गैर मुफर्रग। और अगर मुस्तस्ना मिन्हो का जिक्र ना हुआ पड़ा हो, मसलन मैं यूँ कहता हूँ मा जानी अल कौम को निकाल देता हूँ, इसको जिक्र नहीं करता, इल्ला ज़ैदन डायरेक्ट कह देता हूँ, इल्ला ज़ैदुन कह देता हूँ डायरेक्ट, तो अब उस सूरत में ये हो जाएगा मुफर्रग, यानी मुस्तस्ना मिन्हो मज़कूर ना हो, जिक्र होता तो है, जिक्र ना हो उसका, तो उसको कहते हैं गैर मुफर्रग। अपना जिक्र ना हो तो मुफर्रग, और जिक्र हो तो गैर मुफर्रग। तो ये दो इस्तिलाहें अपने जहन में रख लें ताकि आपको मैं इराब समझा सकूं। अब आपने इराब समझना है, बहुत ही आसान हो जाएगा अब आपके लिए, ये बात समझना कोई मुश्किल अब नहीं रहेगा जब आपने ये इस्तिलाहें जहन में रख ली। तो अब कैसे, अगर पहले मैंने लिख रखा है इस्तिस्ना, पहले आ जाता हूं मुनकते पे। अगर इस्तिस्ना मुनकते है, ठीक है जी, इस्तिस्ना मुनकते है, तो फिर कलाम मूजिब है या गैर मूजिब है, यानी इस्तिस्ना मुनकते में मूजिब हो या गैर मूजिब हो, यानी कलाम जैसा भी हो, मुस्तस्ना मिनों में कलाम जैसा भी हो, तो जो मुस्तस्ना होगा वो हमेशा मनसूब होगा, यानी वो हालत नस्बी में होगा। बहुत ही आसान इराब हो गया, यानी मुनकते हमेशा क्या होता है? मनसूब होता है, चाहे कलाम इस हरफ इल्ला हरफ इस्तिस्ना से पहले, चाहे वो जैसे भी कलाम हो, मूजिब में हो या गैर मूजिब में हो। मसलन आप कहते हैं मा जा अनिल कौमो, नहीं आई कौम मेरे पास मगर इल्ला हिमारन, ठीक है, तो इसको हिमारन पढ़ेंगे, हिमार क्योंकि मुस्तस्ना मुनकते है, तो ये कि कलाम मूजिब है, ठीक है, गैर मूजिब है। और अगर मूजिब हो, मसलन खाली कहता हूँ जा अनिल कौमो, मेरे पास आई कौम मगर हिमारन, तो फिर भी हिमारन पढ़ूंगा, यानी कलाम मूजिब हो या गैर मूजिब हो, जो मुस्तस्ना मुनकते होता है वो मनसूब होता है। इसकी हो गई छुट्टी, यानी इसका इराब तो हमें समझ आ गया। अब बात आ जाती है मुस्तस्ना मुत्तसिल की। अब मुस्तस्ना मुत्तसिल में आपने तवज्जो देनी है ताकि आपको बात समझ आ सके। वो तवज्जो क्या देनी है कि आपने सबसे पहली सूरत ये देखनी है कि कलाम मूजिब हो और गैर मुफर्रग हो। क्या मतलब? मूजिब का मतलब ये है कि उसमें नफी, अपना नफी नहीं इस्तिफाम कोई चीज़ भी ना हो, मूजिब का मतलब ये हो गया, यानी। और दूसरी बात क्या है? गैर मुफर्रग हो। गैर मुफर्रग का मतलब मुस्तस्ना मिन्हो का जिक्र हो, मुस्तस्ना मिन्हो मज़कूर हो, यानी दोनों चीज़ें, नफ़ी नहीं इस्तिफाम ना हो, मुस्तस्ना मिन्हो मज़कूर हो, यानी दो चीज़ों को अपोजिट ध्यान में रखना है। और मुस्तस्ना मुत्तसिल हो, जैसे आप देखें मैं यहाँ से माँ हटा देता हूँ, तो अब यहाँ देखें जा अनिल कौमो, जा अनिल कौमो, ये कलाम मूजिब है और यहाँ मुस्तस्ना मिन्हो मज़कूर पड़ा है। अब आगे हरफ इस्तिस्ना इल्ला है, तो याद रखें यहाँ पर भी उस सूरत में भी क्या होता है? मंसूब होता है। मुस्तस्ना क्या होता है? मंसूब होता है। इस सूरत में भी, यानी जब मुस्तस्ना मिन्हो मज़कूर हो, यानी उसको हम गैर मुफर्रग कहते हैं, और कलाम मूजिब हो, तो उस सूरत में मुस्तस्ना इल्ला के बाद, ये सारा मैं आप जो बता रहा हूँ इल्ला के बाद का, तो वो क्या होगा? मंसूब होगा। बहुत आसान, मैंने मिसाल भी दे दी है, जा अनिल कौमो इल्ला ज़ैदन, और भी दे सकते हैं जा अनिल उलमाओ इल्ला ज़ैदन, यानी मुत्तसिल हो। तो जब मुत्तसिल होगा तो ये मुनकते की तो वैसे ही मंसूब है, ये अभी मुत्तसिल की बात कर रहे हैं। अब इसकी दूसरी सूरत पे आ जाते हैं। दूसरी सूरत है कि कलाम गैर मूजिब हो, कलाम गैर मूजिब हो और गैर मुफर्रग हो। क्या मतलब? उसमें नफ़ी नहीं इस्तिफाम में से कोई इस्तेमाल हुआ पड़ा हो और मुस्तस्ना मिन्हो भी मज़कूर हो। मसलन अभी इसी को मैं देखता हूँ, मा जानी कर देता हूँ, मीम अल ज़बर मा लगाता हूँ, मा जा अनिल कौमो, मुस्तस्ना देखें कलाम भी क्या है? गैर मूजिब है, नफ़ी आई पड़ी है, नहीं आई मेरे पास कौम, और साथ मुस्तस्ना मिन्हो का जिक्र भी हुआ पड़ा है, देखो कौमो, ठीक है जी। तो अब इस सूरत में देखें, आगे मैंने कहा इल्ला ज़ैदन। अब यहाँ का इराब समझना है, यहाँ दो इराब जायज़ हैं।
ٹھیک ہے جی. ایک اعراب تو کیا ہے کہ آپ یہاں بھی منصوب رکھیں یعنی اس کو نصب دیں, یہ بھی جائز ہے یعنی جس طرح, لیکن اس کو اگر آپ بدل والا اعراب بدل بھی بنا سکتے ہیں. کیسے؟ ابھی ذرا سمجھیے گا میری بات کو. ما جاء القوم, بدل کیا ہے یعنی مستثنا منہ سے بدل بنائیں. کس سے؟ یعنی جو مستثنا منہ ہے اس سے آپ بدل بنائیں اس کو. کس کو؟ مستثنا کو. یہ ایک تو اعراب کیا ہو گیا کہ آپ اس کو نصب بھی دے سکتے ہیں, نصب دے سکتے ہیں, جیسے ما جان القوم الا زیدن پڑھیں, ٹھیک ہے. یا بدل بھی بنا سکتے ہیں. بدل ہم پیچھے سبق پڑھ چکے ہیں, مبدل منہ اور بدل, یعنی مستثنا منہ کو مبدل منہ مان لیں گے اور جو مستثنا ہوگا اس کو بدل مان لیں گے. یعنی اعراب دونوں کا, یعنی جو اعراب مستثنا منہ کا ہوگا وہی اعراب مستثنا کو بھی دے سکتے ہیں. مثلا اب یہاں دیکھیں, ما جاء القوم میں قوم کیا ہے؟ مستثنا منہ, اور یہ ہے مرفوع, حالت رفع میں ہے, تو زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی اس بدل بنانے کی صورت میں, یعنی زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیدن بدل بنا کے, یعنی جو اعراب یہاں پہ. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. مثلا میں یہاں کہتا ہوں ما رأیت القوم الا زید. اب ذرا غور کریں, یہاں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ زیدن. اب یہاں دن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہ قوما, ٹھیک ہے نا, قوما کیونکہ وہ بھی منصوب ہے, فعل فاعل, اور یہ کیونکہ مفعول بننا ہے تو یہ مستثنا منہ ہے, اور الا حرف استثناء یہ مستثنا ہے. تو دیکھیں مستثنا منہ, ایک تو اس کو ویسے منصوب پڑھ سکتے تھے زیدن, لیکن کیونکہ مستثنا منہ بھی یہاں پہ کیونکہ منصوب ہے, اگر اسے بدل بھی بنائے تو یہ منصوب بھی بنے گا اور اس کا کوئی رستہ نہیں ہے. تو اس لیے میں نے یہ سمجھایا کہ اس کے اندر دو اعراب آپ پڑھ سکتے ہیں جب کلام غیر موجب ہو اور غیر مفرغ ہو. اب ایک اور مثال بھی دیکھ لیں, لا تقرا. اب یہ کلام غیر موجب کی مثال ہے. الکتاب الا صفحتن, کیا مطلب؟ کہ کتاب نہ پڑھ مگر ایک صفحہ, یعنی ایک صفحہ پڑھ پوری, یعنی مطلب اب پہلے اگر خالی کہتا نا لا تقرا الکتاب, اس کا مطلب تھا کتاب نہ پڑھ. اب اس کا مطلب ہے لا تقرا الکتاب الا صفحتن, نہ پڑھ کتاب مگر ایک صفحہ. کیا مطلب؟ کہ تو کیا نہ پڑھ تو کتاب, ٹھیک ہے. اب الا صفحہ مگر ایک, یعنی جو کلام پیچھے تھا اس سے اس کو نکال دیا ہے, یعنی ایک صفحہ پڑھ لے, پوری کتاب نہ پڑھ, ایک صفحہ پڑھ لے. تو اب کہنے کا مقصد یہ کہ استثناء, دیکھیں اس کو صفحہ تن بھی پڑھ سکتا ہوں اس کے علاوہ, کیونکہ اگر میں اس کو ویسے بھی منصوب پڑھ سکتا ہوں اور اگر اسے بدل بناؤں تو بھی بات یہی ہے. حل جعل القوم الا زیدن پڑھیں یا زیدن پڑھیں, دونوں طرح سے ٹھیک ہے. کیونکہ اب یہاں دیکھیں قوم کیونکہ مرفوع ہے تو اب بدل بنائیں, تو یعنی جو یہ صورت ہوگی اس میں آپ دو طرح کا اعراب پڑھ سکتے ہیں, منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ نے پہلی صورت میں پڑھا تھا, یا بدل بنانا چاہیں تو بھی آپ بنا سکتے ہیں, یعنی جو اعراب مستثنا منہ کا ہے وہی اعراب اس کو دے دیں. یہ ہو گئی دوسری صورت. اب آ جاتے ہیں تیسری صورت پہ. تیسری صورت یہ ہے کہ کلام غیر موجب ہو, یہی کلام غیر موجب ہو لیکن مفرغ ہو. کیا مطلب؟ مستثنا منہ ذکر نہ ہو, آسان لفظوں میں. اب اس کو بھی سمجھا دیتا ہوں, کوئی اس کے اندر مشکل بات نہیں ہے, وہی چیز ہے, اسی چیز کو ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو اعراب جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا. کیا مطلب؟ کہ آپ کلام غیر موجب ہے, مثلا میں کہتا ہوں ما جاءنی, نہیں آئے میرے پاس. اب یہاں مستثنا منہ آنا چاہیے تھا, وہ میں نے ذکر نہیں کیا. الا زید. اب اس کا اعراب ابھی سمجھنا ہے ہم نے. تو یاد رکھیں جب کلام غیر موجب مفرغ ہو, یعنی جیسے ما جاءنی, ٹھیک ہے جی, آگے میں نے القوم یعنی جو مستثنا منہ تھا اس کا ذکر نہیں کیا, تو یاد رکھیں اس صورت میں اعراب کیا ہوتا ہے؟ بدل کی صورت میں ہوتا ہے. اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ بدل والا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ صرف بدل والا ہوگا, یعنی جو اعراب مستثنا منہ کا تھا وہی اعراب آپ نے یہاں دینا ہے. تو یعنی اس کے اندر منصوب نہیں پڑھ سکتے, اس کے اندر صرف بدل والا, یعنی جہاں آپ نے صورت دیکھنی ہوگی آپ نے سمجھنا ہوگا عبارت کو سمجھ کے کہ یہاں اگر مستثنا منہ کو میں ذکر کرتا تو اس کا کون سا اعراب آتا, وہی اعراب جو ہے جو اس کو آنا تھا وہی اعراب اس پہ دیں گے. یعنی القوم, یہاں اگر میں القوم لگاتا بھی صحیح مستثنا منہ تو وہ مرفوع ہوتا, تو اس کو بھی. اب ایک اور مثال دیکھو, مثلا میں کہتا ہوں ما رأیت الا, تو یہاں پہ زیدن پڑھوں گا کیونکہ یہاں اگر القوما ہوتا تو وہ منصوب ہی ہوتا. اسی طریقے سے ما مررتو, نہیں میں گزرا, الا بزیدن, تو یہاں آپ کو پتہ ہے با تو ویسے لگتی ہی اس کے ساتھ ہے کیونکہ متصل ہوتی ہے, منفصل نہیں ہوتی, اس لیے میں نے با کو ادھر نہیں لکھا, ادھر اس کے ساتھ متصل کر کے لکھا ہے. تو اب یہاں کہنے کا مقصد یہ ہو گیا کہ
جو یہ صورت ہے اس صورت میں اعراب جو ہے وہ بدل بن کے آتا ہے. یہ اعراب ہے بہت ہی آسان ہے جو میں نے آپ کو آسان انداز میں کر کے سمجھا دیا ہے. اب یہاں چند چیزیں اور سمجھنی ہیں. یہ جو لفظ الا ہے یہ الا خود مبنی ہوتا ہے, اس کا اعراب تبدیل نہیں ہونا, الا الا ہی رہے گا. اب اس کو جب آپ نے سمجھ لیا, ابھی ہمارے پاس کچھ مزید حرف استثناء ہیں, ان کو بھی سمجھنا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ بات سمجھ آ جائے. وہ کیا ہے, آپ کے پاس جو بقیہ حرف استثناء میں سے تھا آپ کے پاس جو کیا تھا, خلا, ٹھیک ہے جی, ادا میں نے بتایا تھا, ما خلا, ما ادا, ٹھیک ہے, ان کے معنی بھی بنتا ہے علاوہ, سوا. جب یہ آپ کو یاد پتہ ہونا چاہیے, یہ ہم نے حروف جارہ میں بھی پڑھے تھے, ٹھیک ہے جی. اگر یہ حروف جارہ کے طور پہ استعمال ہو رہے ہوں تو پھر تو یہ اپنے بعد والے کو جر دیتے ہیں, یاد رکھیں. اگر یہ حروف استثناء کے طور پہ استعمال ہو رہے ہوں, یا یہ اور یہ اسی طریقے سے لیسا اور لا یکونو, لیسا اور لا یکونو, 1 2 3 4 5 6 ہو گئے یہ, ٹھیک ہے. یہ حروف جارہ بھی استعمال ہوتے ہیں 4, ٹھیک ہے. اب ان کو ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا جو اگر آپ کو باؤ تو کاف و لام و واو مرز و مسخلا ربا شفی من ادا یہ یاد ہو تو اب یاد رکھیں ان کے بعد جو بھی ان کا مستثنا ہوگا, یعنی یہ حرف استثناء ہے, پیچھے مستثنا منو ہوگا, ان کے بعد جو مستثنا ہوگا وہ ہمیشہ منصوب ہوگا, وہ ہمیشہ منصوب ہوگا. یعنی اس کو آپ پیچھے کلام کیسا بھی ہو آپ نے اس کو غور نہیں کرا, یہ صرف جو تفصیل تھی یہ اللہ کی تھی. ابھی جو بتا رہا ہوں خلا اور ادا اگر درمیان میں لگے ہوں حرف استثناء یا لیسا لا یکون, تو ان کے بعد جو بھی مستثنا ہوگا وہ ہمیشہ منصوب ہوگا. مثلا میں کہتا ہوں ما جاء القوم خلا زیدن, ٹھیک ہے جی. اب میں نے اللہ کی جگہ کیا رکھا, خلا, یا ادا رکھ دوں, ما خلا رکھ دوں, ما ادا رکھ دوں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری صورت اس کی آ گئی. اب اس کے علاوہ جو ہے اگلے حرف استثناء میں ہمارے پاس جو حروف استثناء ہیں وہ کون سے ہیں, وہ ہیں ہمارے پاس غیرو, صفا, سوا. اچھا کون سا ہے, غیرو, ٹھیک ہے, یا غیرہ, ٹھیک ہے جی, غیرو, سوا, سوا. یہ سوا اور سوا یہ خود تو, اور جو ما خلا, یہ جتنے بھی میں نے بتایا یہ خود تو ان کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. غیروں پہ ابھی بات کریں گے ہم, لیکن ابھی ہم بات کریں مستثنا کی, ٹھیک ہے. یہ حرف استثناء اگر کہیں پر آ جائے, غیرو, سوا, سوا, ان کے بعد جو بھی مستثنا ہوگا وہ مجرور ہوگا, ہمیشہ وہ کیا ہوگا, مجرور ہوگا, یعنی وہ حالت جری میں ہوگا. جاء القوم غیر زید, ٹھیک ہے, جاء القوم سوا زید, جاء القوم سوا زید. مطلب ان کے بعد جو بھی آئے گا اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے, چاہے وہ پیچھے کلام کسی قسم کا بھی ہو. یہ بھی آپ نے یہ بہت آسان ہے ان کو, یعنی آپ نے بس ذہن میں رکھتے جانا ہے. وہ تھے منصوب پکے, یہ تھے پکے, ان کے بعد والا مستثنا پکا مجرور, ٹھیک ہے. ہمارے پاس اب رہ جاتا ہے ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے حاشا. کیا لفظ ہے ہمارے پاس, حاشا جو ہے وہ, حاشا کا لفظ بھی جو ہے, حاشا کے بعد بھی اپنا کیا نام ہے, بعض جو ہے وہ علماء کے نزدیک جو حاشا کے بعد مستثنا ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے. وہ بھی کیا ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے. یعنی جب حاشا مستثنا کے, یعنی اگر حروف جارہ میں استعمال ہو تو پھر تو اس کے بعد مجرور ہوگا, لیکن جب حرف استثناء کے طور پہ ہو تو یہ بھی انہی ما خلا, ما ادا والے کی طرح اس کے بعد والا منصوب ہوگا. یہ بھی انہی کے اندر شامل کر لیں کہ ان کے اندر ادا, خلا, ادا, ما خلا, ما ادا, ٹھیک ہے. لیسا, لا یکونو, منصوب. ویسے لیسا کو ہم نے افعال ناقصہ میں بھی پڑھا تھا, وہاں یہاں پہ حرف استثناء کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. لا یکونو فعل ہے لیکن یہاں حرف استثناء کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, تو جہاں یہ حرف استثناء کے طور پہ استعمال ہو ان کے بعد والا ہمیشہ منصوب ہوگا. اور جو غیرہ, سوا, سوا ہے ان کے بعد والا جو ہوگا وہ ہمیشہ مجرور ہوگا, وہ ہمیشہ مجرور ہوگا. جب یہ بات آپ نے سمجھ لی ہے, اب ہمارے پاس ایک آخری بات بچ جاتی ہے, وہ ہے لفظ غیر ہو. یعنی اب جس طرح اللہ کو ہم نے پڑھا نا, اللہ حرف استثناء, ٹھیک ہے, اللہ حرف استثناء کو پڑھا. اگر غیرہ حرف, اب آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے جتنے بھی حروف استثناء ہیں, جتنے بھی ہم نے پڑھے, اللہ, سوا, سوا, ادا, خلا, ما خلا, ما ادا, لیسا, لا یکونو, یہ جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں یہ خود مبنی ہوتے ہیں, یعنی ان کا اپنا اعراب تبدیل نہیں ہوتا. یہ خود جیسے ہیں, جہاں جس قسم کے کلام میں بھی جہاں بھی آ جائیں یہ ایسے ہی آئیں گے جیسے بھئی ابھی ہم نے ان کو پڑھا ہے. لیکن جو لفظ غیرہ ہے حروف استثناء میں سے, ٹھیک ہے جی, یہ مورب ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, مبنی نہیں ہوتا, یعنی اس کا اعراب تبدیل ہوتا ہے اپنا.
تو اب ہم نے اس کا خود کا بھی اس کے بعد والے کا تو ہم نے کلیئر کر دیا کہ جو اس کے بعد آتا ہے یعنی مستثنا ہے اس کا تو ہمیشہ مجرور ہی ہونا ہے اس نے. لیکن ابھی ہم اس کو خود کو پڑھیں گے کہ غیرہ پڑھنا ہے, غیری پڑھنا ہے یا غیرو پڑھنا ہے, یعنی اس کو خود کو. تو اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس کو بہت آسان ہے سمجھنا. جو اگر اللہ والا مسئلہ ہے, اگر آپ نے اس کو اللہ کے جگہ رکھنا ہے تو پھر آپ نے اللہ کے بعد والا حرف استثناء جو مستثنا ہے اس کے کیا مقام اس کو سمجھنا ہے. یعنی جو صورت مثلا آپ ذرا دیکھیں, اگر کلام موجب ہو اور غیر مفرغ ہو, ٹھیک ہے نا جی, جیسے جاء القوم, جاء القوم موجب ہے اور غیر مفرغ ہے, ٹھیک ہے جی, مستثنا منو بھی مذکور پڑا ہے, نفی نہیں یہ بھی نہیں ہے. تو اب یہاں پر اگر آپ اس کو غیرہ کو رکھیں گے تو اب آپ نے اس کو کیا پڑھنا ہے, غیرو نہیں پڑھنا, غیری نہیں پڑھنا, کیونکہ غیرہ زیدن اس کو تو آپ نے اس کے بعد والے کو تو آپ نے مجرور پڑھنا ہے. اب جو اعراب اس کا ہوگا نا وہ کون سا ہوگا, وہ والا ہوگا جو اللہ کے بعد والے کا ہوتا ہے. یعنی اگر فرض کریں آپ یہاں اللہ رکھتے اور اللہ کے بعد فرض کریں غیرہ ہوتا تو آپ اس کو غیران پڑھتے, ٹھیک ہے جی. تو اسی وجہ سے یعنی اللہ کو رکھ کے آپ نے غیرن کو چیک کر لینا ہے, تو اس سے آپ کو غیرہ کا اعراب آٹومیٹیکلی معلوم ہو جائے گا. یعنی غیرہ کے بعد والے کے تو ہم بحث ہی نہیں کریں گے, بات کر رہے ہیں ہم غیرہ کی اپنے اعراب کی. تو اب جاء القوم غیرہ زیدن, کیونکہ یہ اللہ اگر میں یہاں رکھتا اور اللہ کے بعد غیرہ کو رکھتا تو یہ غیرن پڑھتا. تو جو اعراب یعنی اللہ کے بعد آپ رکھ کے غیر کا پڑھیں گے وہی غیر کا خود کا اعراب پڑھنا ہے, جاء القوم غیرہ زیدن. اچھا کلام غیر موجب غیر مفرغ ہو, جیسے ما جاء القوم تو غیرہ زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں, ما جاء القوم غیرو زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں بدل بنا کے بھی, یعنی دونوں طرح سے اعراب ٹھیک ہے. اور غیر موجب مفرغ ہو یعنی ما جانی تو اب غیر پڑھیں گے غیرو زیدن, یعنی جو بدل ہے پھر وہی اعراب پڑھنا ہے. ما رأی تو غیر زیدن, ما مرر تو بغیر زیدن, تو بات آسان ہو جائے گی. یعنی اسی اللہ والے کو ذہن میں رکھیں گے تو غیرہ کا اپنا اعراب بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. اب یہاں ایک بات ہمارے پاس بچ جاتی ہے, وہ یہ ہے جو نحویر کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے, وہ یہ بات ہے کہ اللہ حرف استثناء, جو اللہ ہے نا یہ اصل میں حرف استثناء ہے, حرف استثناء ہے. یعنی جہاں پر بھی استعمال ہو, لیکن کبھی کبھی اللہ حرف استثناء کے طور پہ استعمال نہیں ہوتا, اللہ بطور صفت استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ کو ہم غیرہ کے یعنی کس کے معنی میں لے لیتے ہیں, غیرہ کے معنی میں لے لیتے ہیں, یعنی اللہ صفت کے معنی میں چلا جاتا ہے, یعنی وہاں حرف استثناء نہیں ہوتا. اس کی چند شرائطیں ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہاں اللہ استثناء کب, جب اللہ سے پہلے والا یعنی جو اللہ سے یعنی اللہ سے پہلے والا جو ہے اپنا مستثنا منو کہہ لیں وہ جمع ہو, کیا ہو, یعنی اللہ سے پہلے والا کیا ہو, جمع ہو, ٹھیک ہے, یعنی جمع کا صیغہ ہو. اور نکرہ ہو, جمع بھی کون سی ہو, معرفہ نہ ہو بلکہ جمع نکرہ ہو. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ جمع غیر محصور ہو, یعنی ہمیں اس کی تعداد کا پتہ نہ ہو کہ کتنی تعداد کی, کتنے سارے مجموعے کی بات ہو رہی ہے. جب یہ شرطیں پائی جائیں اور اس کے بعد اللہ پایا جائے تو وہ اللہ بمانا غیرہ ہوگا, وہ اللہ حرف استثناء نہیں ہوگا. اس کی ایک آسان سی مثال ہے, باقی تفصیلات اگلی کتابوں میں ہم پڑھیں گے. اس کی ایک آسان مثال ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں, کون سی ہے, لو کانا فیہما, یہ ہم نے پڑھی تھی پچھلے درس کے اندر, آلہۃن الا اللہ, ٹھیک ہے جی. اب یہاں غور کریں, لو کان فیہما آلہۃن, اب دیکھیں اللہ سے پہلے جو آیا پڑھا ہے وہ جمع ہے, آلہۃن کئی خدا, ایک الہ کی بات نہیں, الہ کی جمع ہے آلہہ, بہت سارے خدا جمع ہے, اور دوسرا نکرہ ہے, معرفہ نہیں ہے. تیسری بات ہمیں اس کی تعداد کوئی مینشن نہیں ہے کہ 10 15 20 50, بس کئی خدا, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو اللہ ہے اس یہ اللہ یہاں حرف استثناء کے طور پہ نہیں ہے بلکہ یہاں بمانا غیرہ ہے, یعنی اب یہاں علاوہ کے معنی میں ہوگا. یہاں ہم اس کا معنی مگر نہیں کریں گے, وہاں اس کا معنی علاوہ کریں گے. مطلب یہ نکل آیا کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کئی خدا ہوتے, زمین و آسمان میں اگر اللہ کے علاوہ کئی خدا ہوتے تو آگے پھر کیا پڑھا تھا ہم نے, لا فسادتا, تو زمین و آسمان سارے تباہ و برباد ہو جاتے. اگر اللہ کے علاوہ, اب یہاں یہ چند شرائط اپنے ذہن میں رکھ لیں گے تو آپ کو آٹومیٹیکلی سمجھ آ جائے گا کہ اللہ جو ہے کبھی کبھی حرف استثناء کے طور پہ استعمال نہیں ہوتا, کبھی کبھی غیرہ کے معنی میں چلا جاتا ہے. غیرہ کا معنی مطلب ہے غیرہ, اب یہاں پہ آپ کہیں گے غیرہ بھی تو حرف استثناء ہے,
غیرہ اصل میں صفت ہے، غیرہ اصل میں بطور صفت استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کبھی کبھار جو ہوتا ہے وہ استثناء کے معنی میں آتا ہے۔ تو جب استثناء کے معنی میں آئے گا تو ہم نے اس کو تفصیل بتا دی ہے، تو لیکن اصل میں اس کو بنانے والے نے صفت کے لیے ہے، یعنی وہ صفت کا معنی دینے کے لیے آتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کو بنانے والے نے استثناء کے لیے، لیکن کبھی کبھی یہ غیرہ کے معنی میں یعنی صفت کے معنی میں چلا جاتا ہے۔ باقی تفاصیل اس کی انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ اگر کوئی چیز کوشش کیا کریں ہر درس کو مکمل تفصیل سے سنا کریں، کسی جگہ کو سکپ نہ کیا کریں، جب تک آپ کا لیکچر کلیئر نہ ہو جائے آگے نہ جایا کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر پچھلا ایک لیکچر جو ہے وہ ضرور دہرایا کریں، 2 سے 3 بار ہر لیکچر کو ضرور سماعت کیا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بھی بات پھر بھی سمجھ نہ آئے لیکچر کو توجہ سے سننے کے بعد بھی، نوٹ کرنے کے بعد بھی، جب 2-3 بار سنیں گے تو امید ہے آپ کو کوئی چیز آپ کے سامنے اس کا شبہ باقی نہیں رہے گا۔ آپ کا سوال تب پیدا ہوتا ہے جب آپ لیکچر کو ایک بار سنتے ہیں یا اس کو آپ نوٹ نہیں کرتے۔ جب آپ اس کو 2 سے 3 بار سنیں گے تو آپ کو جو پہلی بار سننے میں جو چیزیں سمجھ نہیں آئی تو امید ہے دوسری بار میں آ جائیں گی، جب تیسری بار سنیں گے تو اور زیادہ آ جائے گی، اور پھر جب آپ دہرائی میں جائیں گے تو پھر اس کے اندر بچی کچی مزید چیزیں بھی سمجھ آ جائیں گی، پھر آپ کو امید ہے سوال کرنے کی حاجت بھی نہیں رہے گی۔ اور جو مشق دی جائے اس کو ضرور پہ ضرور حل کیا کریں۔ مشق سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں کتنی لیول میں کھڑا ہوں، میں نے کتنا حد تک سبق کو سمجھا ہے یا اور مجھے مزید کتنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ کو سوال سمجھ نہ آئے تو پھر آپ واٹس ایپ نمبر شو رہا ہے اس پہ سوال کر سکتے ہیں یا یوٹیوب پر بھی سوال کر سکتے ہیں، آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ عمومی طور پہ زیادہ تر طلباء توجہ سے سماعت نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو یہی چیزیں ہوتی ہیں پھر سمجھائیں۔ تو جو لیکچر میں آپ کو ویڈیو میں سمجھا سکتا ہوں، جو آپ کو سامنے سمجھا رہا ہوں، شاید وہ آڈیو میں نہ سمجھا پاؤں، لیکن آپ کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ اس لیے نہیں آتا کہ آپ نے ایک ہی بار میں سنا ہوتا ہے۔ 2 بار سنیں، 3 بار سنیں تو وہ کلیئر ہو جائے گا، دہرائی کریں گے پھر اور کلیئر ہو جائے گا، مشق کریں گے تو اور بہتر ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی سمجھ نہ آئے تو آپ کے لیے سوال کا آپشن موجود ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ آج ہماری یہاں پر آ کے نحویر مکمل ہو گئی، نحو مکمل نہیں ہوئی، نحویر مکمل ہو گئی، یعنی ہماری جو پہلی کتاب پہلے درجے کے اندر سٹارٹ ہوئی تھی یہ ہماری الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے، اور اس کو ہم نے بڑے وسیع طریقے سے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم اگلی کتابوں کی طرف نحو کی طرف جائیں گے تو یہی لیکچر ہم نے وہاں پر بھی استعمال کرنے ہیں۔ اس لیے جو طالب علم اگلی کتاب کی طرف سفر شروع کرے اس سے پہلے اس کے لیے میں یہ شرط قرار دوں گا کہ وہ ان لیکچروں کو ازبر کر لے، یعنی جب تک وہ لیکچر ان کو اس کے اوپر مہارت اس کو حاصل نہ ہو جائے، ان کی اچھی طرح اس کو سمجھ نہ آ جائے، وہ ہرگز اگلی کتاب کی طرف اپنا سفر شروع نہ کرے۔ اگلی کتاب کی طرف سفر شروع کرنے سے پہلے آپ ان تمام لیکچرز کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن نشین کر لیں، اور اگر ہم اگلی کتاب پڑھ بھی رہے ہوں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پچھلے ان لیکچروں کو آپ نے اپنے ساتھ ساتھ دہراتے رہنا ہے، اور ان کا استعمال تو آٹومیٹیکلی ہونا ہی ہونا ہے۔ ابھی ہم اجرا کریں گے مزید انشاءاللہ ساری چیزیں آگے جا کے، یہ ابھی ہماری جتنی نحو ہم نے پڑھی ہے اس کے استعمال ہو گیا، اور مزید جو اس کے اندر ابھی کچھ باتیں باقی رہ گئیں ان کا بھی استعمال ہوگا، ابھی ان کو بھی تشریح کریں گے، ان کو پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ۔ زیادہ اصل میں نحو یہی تھی جو آپ کے سامنے آ گئی ہے، یہی عربی گرامر ہے۔ اگر اس کو آپ نے سمجھ لیا تو نحو کی تعریف ہم نے یہی پڑھی تھی کہ آپ کو کلمے کا اعراب سمجھ آ جائے گا کہ یہاں میں نے رفع، نصب، جر، زبر، زیر، پیش میں سے کیا پڑھنی ہے کیا نہیں پڑھنا، اور پھر دوسری چیز کے 2 کلمات کو آپس میں جوڑنا کیسے ہے۔ یہ دیکھو ساری چیزیں آپ کو ایک ایک کر کے سمجھا دی گئی ہیں، تو اس سے آپ عربی کلام کو سمجھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، اور انشاءاللہ بول بھی سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں۔ میں نے یہ شرط رکھی تھی آپ کے سامنے کہ آپ کو سبق صرف سننے سے نہیں آئے گا، خالی پڑھنے سے نہیں آئے گا، جب تک آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ آپ اپنے ارد گرد میں ان چیزوں کا استعمال کریں، آپ جملے بنائیں، اپنی زبان کے جملوں کو اس میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں، ہر چیز کوشش کریں، غلطی سے نہ ڈریں۔ غلطی انسان کرتا ہے تو سیکھتا ہے، غلطی کرو گے تو سیکھو گے، غلطی سے ڈرو گے تو کبھی نہیں سیکھو گے۔ اس لیے آپ کو یہ آخری درس کے اندر میں یہ ساری چیز کہتا ہوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، جتنا ہم نے پڑھایا اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، اور اس کو ہمارے ذہنوں میں محفوظ فرمائے، اور مزید اس کا فیضان ہمارے اوپر جاری فرمائے۔ جو چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آئیں ان کو بھی ہمارے اوپر فہم جو ہے وہ ہمارے اوپر کھول دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خصوصی طور پہ اپنی کرم نوازی عطا فرمائے، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید اگلی کتابوں کو بھی صحیح طور پہ ہمیں پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا لا
لا اوصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علی النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وازواجہ وذریتہ واصحارہ وانصارہ وامتہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ خصوصا علی خلفاء راشدین المہدیین وائمۃ المجتہدین وابی عبداللہ الحسن والحسین وامہما سیدات نساء العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.